Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सभी डियर फ्रेंड्स, डियर मेंबर्स सभी लोग खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे, आमीन। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से अफ़ाफ मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और आज का टॉपिक है मगरिबी ममालिक में नौजवानों के मसाइल, नेज़ जमात अहमदिया के नौजवान मर्द और ख़वातीन जो जमात से बाहर शादी करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो अफ़ाफ मैम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ़ लाएं और शुरू में अपना ये बताना शुरू करें और ये पॉइंट्स रखें कि मगरबी ममालिक में आखिर नौजवानों के मसाइल क्या हैं, और उस बात को कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह ग्रेजुअली मैं खाकसार अमीर फैसल उनसे दीगर सवालात करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं हाज़िर हूँ। आपका पहला सवाल जो आपने किया टॉपिक के मसाइल क्या हैं? मसाइल देखें, ओवरऑल दुनिया पे अगर आप नज़र डालें इस वक्त जो बड़ा मसला है, नई नस्ल और बड़ी नस्ल के के दरमियान जो गैप है वो बहुत बढ़ चुका है दुनिया में हर जगह। ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में आपको नज़र आता है, इंडिया में देख लें, बड़ों और बच्चों के दरमियान एक बहुत बिग जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं आ चुका है। और उसकी वजह यही है कि बच्चे जो उनकी एज को जिस तरह वो जो चीज़ें चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, जो चीज़ें देखना और जो चीज़ें उनको इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे बुज़ुर्गों को नहीं थी। और हम दूसरी तरफ हमारे बुज़ुर्गों की एक आदत ये पाई जाती है कि वो बहुत बुरी तरह जो है ना देखें दुनिया में इंसान भी जानदार है ना, तो हर जानदार की जो नस्ल होती है वो कभी भी इसलिए नहीं, वो अपने ख़यालात, अपने अकायद की बिना पे नहीं वो देर पा ज़िंदा रहती, बल्कि वो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनके अंदर हालात को समझकर ख़ुद को फ़ौरन बदलने की सलाहियत होती है। आप इसी तरह अगर उनके जिस्म के अंदर फ़ौरन सलाहियत हो चेंज को कबूल करने की, ज़हन के अंदर सलाहियत हो फ़ौरन तब्दीली को कबूल करने की, वो देर पा उसका वो जो चीज़ है वो देर पा रहेगी। हर इंसान जो है वो इन हालात का शिकार होगा। जिस तरह जानदारों में आप देखें सबसे ज़्यादा तवील जो उम्र पाने वाला जानवर कौन सा है? कछुआ। 500 साल, 700 साल जिसकी उम्र। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो अब तक बच्चों के इतने बड़े जो नौजवान नस्ल के जनरेशन गैप के बीच में सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग बिल्कुल भी हालात के साथ बदलने वाले नहीं हैं। हम खुद को सही ज़माने को बदलना चाहते हैं, ज़माने को अपने तौर पे ढालना चाहते हैं, ख़ुद को नहीं बदलना चाहते। तो ये बुनियादी वजह है। इसको आप किसी भी सतह पे ले जाएं, चाहे आप टेक्नोलॉजी के सतह पे ले जाएं, चाहे आप इसको अकायद की सतह पे ले जाएं, चाहे आप इनको रवायात की सतह पे ले जाएं, माशरती या किसी भी हाल में देख लें, आपको बुनियादी वजह यही नज़र आएगी। हद वहीं पे मसाइल क्रिएट होते हैं या बढ़ते बिगड़ते हैं जहाँ पे ये बुनियादी वजह मौजूद रहेगी। जो वालिदैन या जो बड़े अपने बच्चों के साथ फ़ौरन ढलने की सलाहियत रखें, उनको समझने की में के उनके मुताबिक खुद को साथ साथ बदलने की सलाहियत रखें, वो कामयाब हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोगों के यहाँ बदलना एक गैरत का मुकाम समझा जाता है कि वालदेन क्यों बदले, कि वालदेन को क्यों। भाई देखें, आप एक बात बताएं कि जब आप गुज़रते हैं एक किसी रास्ते से गुज़रते हैं, किसी भी रास्ते से आप सोचें कि आप वॉक करते हुए किसी खारदार पगडंडी से गुज़रते हैं, आपको उस रास्ते के दाव पेच अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे ढलान है, कहाँ पे गहराई है। वो बच्चे भी होते हैं जो वालिदैन के बिना होते हैं, वो इन्हीं खारदार रास्तों को खुद तय करते हुए गुजर जाते हैं ना। फिर वो जो ज़माना उनकी शख्सियत बनाता है वो भी सब देखते हैं। लेकिन वही बच्चे जो अगर वालिदैन के साथ हैं
اور آپ بحیثیت والدین وہاں کھڑے ہیں، تو آپ کو واپس جانا پڑے گا اور جا کے ان بچوں کو وہاں سے بحفاظت ان راستوں سے گزارنا پڑے گا۔ اور واپس جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ والدین بن کے جائیں، بلکہ آپ کو واپس جانے کا مطلب یہ ہے، آپ نظریاتی سطح پہ سوچیں کہ آپ کو ایج وائز واپس جانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ فزیکلی جا رہے ہیں، ایج وائز آپ کو واپس اس بچے کی ایج میں جانا پڑتا ہے، اس کو ان معاملات کو سلو بائی سلو سمجھانا پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنی سوچ کے لیول پہ جو اس کا عرب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ریلیشن بلڈ کرنا۔ دیکھیں ریلیشن تو ہر جگہ ہے نا، آپ ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، سب رشتہ ہوتا ہے آپ کا۔ رشتہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو نکاح میں 4 گواہ ملتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا تعلق ہے وہاں پہ، کیا اگر ماں باپ ہیں، جب بچے پیدا ہوں گے گھر میں بچے، اب یہ بنیادی وجوہات ہیں جو میں بتا رہی ہوں، یہ آپ کو ایز دا وے اٹ از ہر ملک میں ملیں گی، ہر معاشرے میں کہیں نہ کہیں، جہاں بھی آپ کو جہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ تعلقات جو ہیں بگڑ رہے ہیں یا تعلقات میں فرق ہے، تو ان کی بنیادی وجوہات یہی ہوں گی۔ جنریشن گیپ ہے، یا تعلقات کو سمجھا نہیں جا رہا، کوئی بھی تعلق ہو، صرف جنریشن گیپ تو بچوں کے لیے ہم دیتے ہیں نا کہ گرینڈ پیرنٹس یا بچوں کے لیے، لیکن ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا تعلق بھی۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کا تعلق ہوتے ہوئے بھی، گھر میں نکاح کے انڈر رہتے ہوئے، بچے پیدا کرتے ہوئے بھی میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوتا، نہیں پایا جاتا۔ سیدھی سی بات بتاؤں میں آپ کو، یہاں پہ آپ کو 95% لوگ ملتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، جن کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے کا تعلق نبھانا جو ہے گلے میں پڑا ڈھول ہے۔ اگر میں اپنے پیچھے نسلوں کو دیکھ لوں، اپنے بزرگوں کو دیکھ لوں، وہاں بھی یہی تھا، ان کے بھی تعلقات وہ نہیں تھے جو اس تعلق کی نوعیت ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہی لے لیں آپ، کہ وہ ایسا پیور تعلق ہے کہ آپ ایک بیک بون کی طرح، اگر فطری تعلق کو دیکھیں تو یہ انسان کی زندگی میں ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے یہ تعلق، کہ آپ کے یہ ساتھی ہے۔ جب آپ اس طرح کی غیر فطری جو کانسیپٹس ہیں آپ ان ریلیشنز کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جن پہ ڈیپینڈ کرتی، یا جو انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہیں، تو سوچیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اگر آپ اس قسم کا ان کو تو ان بیلنس کرنے کے، یا ان کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں کہ انسان وہیں پہ ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تمام زندگیاں ایسے ہی ان بیلنس ہے۔ آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے کتنا اگریشن ہے، آپ کو ہمارے معاشروں میں کیوں ہے اتنا اگریشن؟ آپ ذرا ذرا سی بات پہ احتجاج ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں پاکستان میں احتجاج کبھی، جس طرح کارٹون کا تنازع ہوا تھا تو وہاں پہ املاک جل رہی تھی، وہاں پہ احتجاج، وہ کارٹون ادھر بنا رہے تھے ڈنمارک والے، اور احتجاج وہاں پہ املاک وہاں کی جل رہی تھی۔ آپ توہین رسالت پہ دیکھ لیں کس طرح اٹھا کے اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ہم وطن ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رہ رہے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں انسانی، لیکن بیسائڈ دیٹ وہ ان لوگوں کو جان لینے پہ فوراً تلاتے ہیں، مطلب 1 منٹ نہیں لگاتے کسی کی بھی جان کا فیصلہ کرنے پہ۔ کیوں؟ یہ چیزیں انتہا پسندی سے ہٹ کے دیکھیں تو ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی بھی نارمل انسان، جب آپ کی گھر میں آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کا ایک بنیادی جو فطری تعلق، جو آپ کی ضرورت ہے زندگی کی خوشی کی، جس کی بنا پہ انسان کہ ہر انسان جو ہے نا، اگر آپ اس کی فطرت دیکھیں، جاندار کی، ہر جاندار کی ایک 4 دیواری، جسے ہم گھر کہتے ہیں، چاہے وہ گھونسلہ ہو، چاہے وہ غار میں رہے، چاہے وہ کسی کچھار میں رہے، ہر جاندار کی جو بنیادی فطری ضرورت ہے وہ اس کی وہ 4 دیواری ہے، جس کو وہ تحفظ کہتا ہے۔ اس کے اندر اس کا پارٹنر ہے جس سے وہ اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور ذہنی ہم آہنگی کا وہ ساتھ نبھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بچے یا اس کا جو آگے نسل ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا، ان چیزوں کو بڑا غیرت کے نام پہ لیا جاتا ہے بجائے سمجھنے کے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ آپ میرا لکھ کے رکھ لیں، میں اس چیز کو اگلے چند برسوں میں، جس طرح ابھی شروع میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایجاد آتی ہے نا، تو جس طرح اب آپ دیکھیں گے لاؤڈ سپیکر آیا تھا،
تو سب سے پہلے ممبران نے ان کو، جتنے ممبر تھے نا مساجد کے، انہوں نے اس کو حرام حرام شیطان کا آلہ قرار دیا تھا۔ آج آپ کو کوئی بھی ممبر اور محراب نظر آتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے بغیر؟ میں سمجھتی ہوں آج سب سے زیادہ وہی استعمال کرتے ہیں۔ جب ٹی وی آیا تھا وہ بھی شیطان کا ڈبہ سمجھا جاتا تھا، حرام حرام ہوا۔ آج دیکھیں تمام کے تمام مولوی، تمام کے تمام جو ہیں وہ ایم ٹی اے سمیت بیٹھے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، ٹی وی ان کے اوپر فل ٹائم ٹی وی لگا کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ آیا تھا، شروع میں بڑا فحاشی ہوتا تھا، آج وہ آپ کے فون کے اندر اور ہر آن لائن اگر نہیں گزریں گے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح یہ لاؤڈ سپیکر کی اور ٹی وی کی میں نے مثال دی ہے نا انٹرنیٹ کی، وہ جس طرح آپ کے گھر کے اندر چور دروازوں سے آتا آتا بالکل براجمان ہو گیا نا، اسی طرح ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایسا ایگزیکٹ جو آتے آتے اب جو پسند سے مرضی کی شادیوں کا رجحان ایسا آئے گا کہ وہ بیٹھ جائیں گے، پھر آپ جو مرضی چیختے چلاتے رہیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گے۔ یہ سسٹم ایسا ہے انسان کا، کیونکہ انسان نے اس وقت تک انسان چپ تھا جب تک آپ لوگوں سے تابعداری، عقیدت، غلامی کے میں ڈالے رکھا، اس نے سوچنے نہیں دیا، تو وہ بھی بھیڑ چال بنا، صرف اپنی جنسی ضرورت کے لیے وہ آپ کا آلہ کار بنا رہا۔ اب بچے جو ہیں وہ جنسی ضرورت کے مطابق نہیں چلتے، وہ کہتے ہیں جنسی ضرورت اتنی بڑا معنی نہیں رکھتی ہمارے لیے، وہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی خاطر ہم کسی کو بھی پکڑ لائیں، ہم اس پہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ذہنی ضرورت زیادہ ہے، جنس سے زیادہ ہمارا ذہن ورک کر رہا ہے، تو ہم اپنی ذہنی ضرورت کے مطابق پارٹنر چاہیے، اور وہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ اگر اپنے عقائد لے آتے ہیں کہ فلاں عقیدے کے مطابق اسی عقیدے میں ہو، تو بھئی یہ تو کوئی کہیں گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو پورا کا پورا۔ آپ کسی بھی انسان کو اس چیز پہ نہیں کاربند کر سکتے، انسانی حقوق کے ناطے یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ انسان اپنا پارٹنر اپنی مرضی سے چننے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو اتنا دائرہ تعمیر کرے کہ انسان صرف اس کے اندر ہی پارٹنر چنے؟ آپ کو اس کے ذہن کا کیا پتہ؟ آپ کو اس کی شخصیت کے میچ کا کیا پتہ؟ آپ کو کیا پتہ کہ اس کی کشش کس طرح کے پرسن میں ہے؟ تو بھئی زندگی گزارنی اس نے اپنے چند دن گزاریں، چاہے ہنسی خوشی گزاریں، لیکن ساری زندگی رو کے گزارنے سے بہتر ہے چند دن ہنسی خوشی گزاریں۔ اب آپ سوال کریں تو میں آپ کو جیسے جیسے سوال اٹھتے جائیں گے میں ویسے ویسے جواب دیتی جاؤں گی آپ کو۔ جی عفاف میم، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے گائیڈنس دی ان امپورٹنٹ پوائنٹس پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ان کو شارٹلی کہا جا سکتا ہے کہ جنریشن گیپ بالکل ماں باپ، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اور سب چیزوں کے باوجود ایک جنریشن گیپ ضرور ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اس جنریشن گیپ کو خوبصورتی سے، ذہانت سے، عقل مندی سے جتنا بھی اس کو منیمائز کر دیا، وہ سب سے زیادہ اچھے پیرنٹس بھی کہلائے اور فائدے میں بھی کہلائے، اور بچوں کو دوست کی طرح رکھا، جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی رہے تو بچوں کو بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ان کے کوئی بھی مسائل ہوں یا کوئی بھی ان کو دل کی بات شیئر کرنی ہو، ان کے اپنے پیرنٹس ان کے فرینڈس کی طرح موجود ہوتے ہیں، اور یہی بہترین جنریشن گیپ کو فل اپ کرنا کہا جاتا ہے۔ عفاف میم، آپ میرے ریگارڈنگ بہت زیادہ کچھ جانتی ہیں، لگ بھگ شاید 4 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا جب مجھے یہ جانکاری ملی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی احمدی کمیونٹی بھی ہوتی ہے، اور میں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی سٹیجز میں آئے تھے۔ شروع میں جو ختم نبوت کے مجاہدین کہلاتے ہیں تو انہوں نے وہ ایک ایک دو دو لائن ہمارے سامنے رکھنی شروع کی تھی، اور میں نے کافی ایگریسو میرا مائنڈ ہو گیا تھا، اور ایگریسو کوشچنس میں نے مرزا صاحب کے ریگارڈنگ احمدی لوگوں سے کرنے شروع ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تلقی وغیرہ بھی ہوتی تھی، بٹ خیر کہ ایک دوسری کمیونٹی کے لوگ، فار ایگزامپل دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ایک دوسرے کو کافر کہتے نہیں تھکتے، اور اختلافات ہی اختلافات ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی نیو مسلم آ جائے، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان تو ہوا، بٹ اس کی اپنی کمیونٹی مسلمانوں میں کوئی سی بھی نہیں ہوئی، نہ دیوبندی کی، اور وہ احمدی کمیونٹی میں رشتہ کرنا چاہے تو پھر کیا ہے؟ حالانکہ وہ جو شخص تھوڑے میرے دوست بھی بن چکے تھے، کافی کٹر احمدی جماعت کے تھے، بٹ انہوں نے بہت زیادہ پرسنل پہ بھی اور اوپن گروپ میں اس سوال کو میرے اپریشیٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا، پرسنل پہ زیادہ باتیں بتا دی تھی کہ یہ آپ نے اپریشیٹ کرنے والا سوال کیا ہے، اور اس بات پہ آپ ضرور پوچھیں، اور ہمیں بھی جواب چاہیے ان لوگوں سے کہ اگر کوئی نیوٹرل بندہ ہم لوگوں کو ملنے لگے رشتے کے لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو خیر وہ سوال و جواب چلے تھے، اور مجھے بالکل
तो कुल मिला के मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहीं। कभी मुझे काफिर ही कहा जाने लगा कि ये मुसलमान नहीं हुआ, झूठ बोलता है, और अल्टीमेटली फिर आखिर में बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि अमीर फैसल पैदाइशी मुसलमान ही हो। और उसमें जो लोगों ने चॉइस रखी तो दो रखी। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर फैसल पैदाइशी मुसलमान है तो या तो ये कादियानी है या फिर शिया है, इसके अलावा सभी कम्युनिटीज़ को उन्होंने रद्द कर दिया। बहरहाल मैं जो भी हूँ, मेरा न्यूट्रल नज़रिया है, और अगर इस न्यूट्रल नज़रिए की कोई पर्सन या पर्सनैलिटी अहमदी जमात में रिश्ता चाहे तो जाहिर सी बात है कि अहमदी जमात में तो आप भी पैदाइश ली है, आप भी पली बड़ी हैं। आप ये बताएं कि कुछ लेडीज़ ने तो मुझे बताया है कि पर्सनल पे एक दो सवाल आप ये बताएं अफ़ाफ मैम कि बिल्कुल अमीर फैसल साहब, इंसान की नफ्सियात के हिसाब से जो उसके जो स्टेजेस बनी हैं उसके अंदर बड़ा क्लियर तौर पे ये चीज़ साबित की गई है कि इंसान की एक सर्टन एज के हिसाब से उसकी अगर आप वालदेन उसकी समझे ना, उनकी ज़रूरियात को तो पूरा किया जा सकता है। जिस तरह बाहर बच्चे की एज है, पैदाइश से लेकर 9-10 साल तक का बच्चा है ना, तो उस बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा वो डिपेंडेंट होता है। उसको एक हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत होती है, गाइडलाइन चाहिए होती है। वहाँ पे उस पे आप थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं, कभी उससे बहुत ज़्यादा मतलब एक वो मैं अफसोस से ये बात कहती हूँ कि मैं यकीन माने कि मैं जब हमारी तरबियत इस तरह की जाती है कि बीइंग पैदाइशी अहमदी कि बाकी तमाम जो नॉन अहमदीज़ हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमसे नफ़रत करते हैं, वो हमें देखना नहीं भाते, वो हमें मारने के लिए पैदा हुए हैं, वो मतलब उनको उनसे बात करना भी मना है। आपने दोस्त भी रखने हैं वो जो अहमदी हों, आपने करीब भी नहीं जाना अपने उन लोगों के जो अहमदी ना हो। आपने मतलब ये तमाम जो एक घड़ी घड़ाई बातें थी वो लेके मैं पली बड़ी थी, और एक ज़माने तक मैं इन पे कारबंद भी रही। लेकिन गो कि मेरी नेचर में ज़रा ज़्यादा सोशल थी, और मैं जब सोशल मीडिया की ब्लेसिंग थी कि जब मैं इस पे आई हूँ, बल्कि उससे पहले ही लिखना तो मैं पहले ही शुरू कर दिया था। और तमाम तर अखबारात जो थे वो जब मैं लिखती थी उनमें तो वो तो उनके थे, मतलब नॉन अहमदीस थे, ज़ाहिर है अहमदियों का तो कोई भी अखबार नहीं था। तो मैंने जब शुरू-शुरू में लिखना शुरू किया था ना, वो भी आपको एक्सपीरियंस बताऊँ कि क्योंकि मेरी उस वक़्त जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी एक टिपिकल अहमदी ख़ातून की तरह की थी कि क्योंकि उनमें परवरिश पाई थी, पैदा हुई थी। तो बाकी तो मेरे लिए गलत थे, मैं तो अपने नज़रिए से देखती थी ना, अपनी अकीदत की ऐनक लगा के। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा जो मेरे लिए नेमत की तरह जो इंसान थे हुए, फिर अपने काम के ऊपर भी इवन के जो मेरे कोलीग्स होते थे उनके साथ बड़ा मिलने के टाइम पे आप बड़ा लिए लिए रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आप बड़ा दोस्त चुन चुन के बनाते हैं। ये तमाम मराहिल मुझसे गुजरी हूँ। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से ऊपर सोशल वर्क शुरू किया तो फिर मुझे एहसास होने लगा कि हम सब इंसान हैं। ये तमाम जो ढकोंसले ये कारोबार है ना, इनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं फिर एक इस सोशल वर्क ने ही इस सतह पे लेके आया मुझे कि मेरे लिए फिर कोई भी इंसान जो है, मतलब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके अकीदे से। जब एक इंसान है, अब देखें आपका लहू का रंग और मेरे लहू का रंग एक ही है। हर ग्रुप बदल सकता है लेकिन रंग नहीं बदल सकता। और फिर अगर दुख होता है आपको किसी बात पे, और मुझे तो हम आंसू हमारे दोनों के एक तरह के ही बहते हैं दुख में, और खुशी होती है तो हमें खुशी से दिल उछलने को का या इंसान का दिल उछलता है, हम खुशी से खिलखिलाते हैं, तो दोनों का एक ही रिएक्शन होता है। चाहे वो आपका हो, चाहे इंडिया में बैठे हुए या मेरा यहाँ बैठे हुए, मेरा कोई भी अकीदा हो, मैं उस या आपका कोई अकीदा हो, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, या फिर कोई खुदा को माने या भले ना माने, चाहे कोई गे हो, लेस्बियन हो, होमोसेक्सुअल हो, या ख्वाजा सरा हो, हम जिन्स परस्त हो, मर्द हो, औरत हो, सब का जो एक इन जो है उसका एक ही पैमाना है। हमारे जो बुनियादी हिस्से हैं पांचों इंसान की, वो एक ही तरह वर्क करती हैं। तो फिर शादियों के मामलात तो इतने भयानक हैं, इस कदर भयानक हैं कि इनका बस चले तो ख़वातीन की टांगों के ऊपर जो है ना कोई लोहे के चढ़ा दें, वो क्या कहते हैं, बेड़ियाँ,
اور ان کو لاک لگا دیں اور لاک کے اوپر جو کوڈ نمبر ہو نا وہ مرزا مسرور ہی کھول سکیں، اب ان کی اجازت سے کھلے ورنہ نہ کھلے۔ ان کا یہ بس نہیں چلتا، آپ یقین مانیں، ان کی پوری کوشش ہے چل پڑے، اس کے لیے تمام ہتھ کنڈے ہیں۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، ان کو ہی نہیں ہر عقیدے کو ہی پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ اگر آپ نے عقیدہ اپنا بچانا ہے تو عورت کو کچلنا ہے۔ اگر جس دن یہ حقوق کی ماری عورت جاگ گئی تو ان کے مزار بننے یقینی ہیں۔ ان کو یہ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے عورت کے لیے، اب دیکھیں پہلے ایک زمانے تک یہ کوشش تھی، یہ چلتا رہا، بڑی سخت حکم، بڑے لوگ نکالے گئے، بے شمار لوگ جماعت سے تعزیر ہوئی، نکالے، جنہوں اب بھی نکالے جاتے ہیں، جو اپنی بچیاں جن کی شادیاں کرتی ہیں باہر۔ اور مغرب میں تو ایک زمانے تک یہ بڑی ایک گھمسان کی جنگ طرح کی سچویشن بنی رہی ان کے گھرانوں میں، جن کی بچیاں جو تھیں باہر شادیاں کرنا چاہتی تھیں، بہت سے باپوں نے بیٹیوں کو مار دیا، بہت سی بیٹیوں نے خودکشیاں کر لیں، بہت سی ماؤں نے جو ہے لے کے پاکستان بھاگ گئیں اس ڈر سے، وہاں جا کے بچیوں کی پکڑ دکڑ کے شادیاں کر دیں، صرف اس لیے کہ جماعت سے نہ نکلیں، بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیں اپنے عقیدے کے لیے۔ اور یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا جب تک ان کو عقل نہیں آئے گی کہ انسانی، یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کو ایسا ظلم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ کرتے رہیں گے۔ ظلم کی جو ایسا ظلم ہوتا ہے، اس کی وجہ، ایک بنیادی وجہ ہم خود بھی نے اب ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ اب آپ نے اگر کسی سے شادی کرنی ہے، لڑکی نے یا لڑکے نے، لڑکوں کو تو خیر پہلے بھی اجازت تھی، لڑکی نے بھی اگر کرنی ہے تو آپ 2 سال کے چندے دے دیں اور بیت فارم پہ سائن کروا دیں اس لڑکے کا، پھر آپ جو مرضی کریں، بھلے وہ لڑکا نہ احمدی ہو، بھلے وہ اس کے بعد نہ رہے چندے دے، لیکن 2 سال کے چندے اور بیت فارم پہ ایک دفعہ سائن کروا دیں اور پھر آپ کا نکاح بھی ہو جائے گا، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اور میں کئی ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جن کے سکھوں سے کالوں سے انہوں نے اسی بنا پہ شادیاں کی ہیں ریسنٹلی، کہ جنہوں نے بس انہوں نے 2 سال کے چندے دیے ہیں اور بیت فارم پہ سائن کیا ہے، لیکن وہ کھلے کہتی ہیں ہم بالکل احمدی نہیں ہیں، نہ لڑکیاں بھی احمدی نہیں ہیں، لڑکے بھی صرف پیدائشی تھے، انہوں نے اپنا رول پورا کیا، ان کا جو انہوں نے قانون بنایا تھا والدین کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ کر کے تو اس کے بعد اپنی زندگی۔ تو میں یہ اس طرح کے اصول، قانون، ضوابط جو ہوتے ہیں جو غیر انسانی ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد ان میں سے نکال لیتے ہیں، اور لیکن ان کو پہ عمل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں منافقت کا، تاکہ ہمارا کام نکل جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ایک طرح سے اپنی نسلوں کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے راستے ہموار نہیں کر رہے۔ اپنا راستہ تو ہم نے ڈھونڈ لیا، لیکن اپنے راستے، اپنے بچوں کے راستوں کے آگے سے کنکر یا پتھر یا کانٹے نہیں اٹھائے۔ تو ہمیں جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو غلط کہہ کے وہاں کھڑے ہو کے ان کو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انڈو کریں، ان کو وہاں سے ہٹا دیں، تاکہ ہمارے بچوں کے راستے، ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کو کام کرنے چاہیے تھے اصولاً، جن کے لیے بیڑا ہم نے اٹھایا، لیکن ان کی بھی مجبوری سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے دور میں نہ تو اتنی اویئرنیس تھی، نہ تو ٹیکنالوجی تھی، نہ ان عفاف میم، ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سوال اور جواب کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے فضل سے ایک نیوٹرل شخصیت ہیں اور ایک میچیورڈ شخصیت ہیں، تو سوال ڈائریکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہوں تو سب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اور میں بھی سمجھ پاؤں گا۔ آپ ایک احمدیز گھرانے کی پیدائش لی ہوئی لڑکی ہیں اور ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں شادی شدہ ہیں، بچوں کی والدہ ہیں، سب کچھ ہیں، بٹ ہم ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ جیسے کسی احمدی لڑکی پیدائش لی اور وہ پلتی بڑھتی چلی گئی، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن میں بھی گئی، کچھ تو ایجوکیشن میں اسے طرح طرح کی کمیونٹیز کے لوگ ملتے ہی ہیں، مطلب کلاس فیلو لے لیجئے، اور کالج میں بھی تعلیم ہوئی، پھر یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں تو طرح طرح کے لوگ ملے، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ احمدی جماعت نظام کے بارے میں جب اس کا نیوٹرل نظریہ بننے لگا اور لوگوں کی باتیں سنی، پھر اس نے تحقیق کی اور کول مائنڈ سے سوچا، تو اس نے یہ سوچا کہ احمدی نظام جماعت میں وہ غلط ویڈیو وغیرہ ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے ریسنٹلی جو آپ کیونکہ کینیڈا سے ہیں، کینیڈا کے امیر جماعت کی ایک آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں آئی تھی،
اور انہوں نے کلیئر کٹ بتایا تھا کہ اتنے لڑکے اور اتنے لڑکیاں نے بیعت فارم بھرا ہے، اور انہوں نے خود ہی ایکسیپٹ کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ذمہ دار کا خود سے ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ تمام بیعتیں بنیادی طور پر شادی بیاہ کے لیے تھیں، اور انہوں نے خود ہی اس کے ثبوت مہیا کرا دیے تھے۔ ابھی ریسنٹلی احمدی جماعت نظام کے جو پریزنٹ خلیفہ ہیں، خلیفہ مسرور صاحب، ان کی بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، جیسے وہ آج کل کیمرے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک احمدی مربی یا جس بھی پوسٹ پہ بندہ ہوگا اس نے ان کو تو میرا کہنا کل ملا کے یہ تھا کہ اگر لڑکی بھی ایجوکیٹڈ ہے، اوپن مائنڈڈ ہے، اور وہ یہ تمام باتیں بھی جانتی ہے، جیسے آپ نے خود کہی کہ جی 2 سال کے لیے بیعت فارم بھرو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ لڑکی بھی آفٹر آل جانتی ہے کہ لڑکا اگر اس کا مائنڈ نہیں مل رہا ہے جماعت میں، جبکہ لڑکی کا خود ہی نہیں مل رہا ہے، تو یہ منافقت ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ لڑکا اگر احمدی جماعت نظام سے مطمئن نہیں ہے اور وہ ان چکروں میں پڑتا ہے کہ بیعت فارم بھی کرے سب کچھ کرے، تو انہوں نے شروع سے یہ غلط رویہ، یہ غلط بنیاد بنانی شروع کی۔ تو کیا اس رشتے کو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس رشتے کی میر فیصل صاحب، آپ کے سوال کے مختلف پہلو ہیں ان کے حل کے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے خواتین، ایک بنیادی چیز جو ہے اس طرح کے فیصلوں میں جو پریشر ڈیولپ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وومن جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ بھی ہوں یونیورسٹی سے، لیکن ان کو جابس کی اجازت نہیں دی جاتی، وہ گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح باقی گھریلو وائف ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جب پڑھ لکھنے کے باوجود بھی وہ ڈپینڈ کرتی ہیں مردوں کو بیساکھیوں کے طور پہ، جس طرح باپ اور بھائی کے لیے وہ ایز اے بیساکھی یوز کر رہی ہیں، یا ان کے لیے ایک معذور، وہی ایک معذوری ہوتی ہے نا، جو نفسیاتی طور پہ کہ مرد کے بنا نہ رہ سکنا۔ تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ بڑھتے ہیں تو پھر تعلیم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تعلیم آپ پی ایچ ڈی بھی کر لینا، تعلیم کا تعلق جو ہے وہ ڈگری سے ہے، شعور سے نہیں ہے۔ شعور آپ کو زندگی کا تجربہ، ایکسپیرینس یا سوچ یا ذہنی یا سوچ بدلنا آپ کو شعور دیتا ہے۔ اگر وہ چیزیں آپ کا ایک ایکسپیریمنٹ لائف کا جو ایک آپ کا ہوتا ہے نا، جو ایکسپوجرز جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو ایکسپوجرز نہیں ملتے لائف کے، تو آپ اپنے تجربات سے نہیں گزرتے، تو آپ کا جو آپ دیکھیں انسان کے برین کو آپ دیکھ لیں کہ انسان کا برین جو ہے، آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ہیومن برین ہے، اس کے 2 سطح ہیں۔ ایک کہلاتا ہے اولڈ برین، ایک کہلاتا ہے نیو برین۔ اولڈ برین وہ ہے جو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا فرنٹ لوب جو ہے، جو فرنٹ کا حصہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ پایا نہیں جاتا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو بہت ڈیپینڈنٹ تھے، جن کے اندر شعور نہیں تھا، ایکسپوجر نہیں ہوتے۔ اب یہ شعور اور ڈیولپمنٹ کو لے کے اگر آپ آگے چلتے ہیں کہ یہ میچورٹی کی یہ علامت ہے، اگر آپ میچور، اب اس کو یہ کہیں کہ 18 سال کا میچور ہے یا تعلیم حاصل کر لی ہے، تو نہیں، وہ میچور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پریشر بہت کاؤنٹ ہوتا ہے، اور بچے انڈیپینڈنٹ کر کے رکھے جاتے ہیں، ان کا جو شعور ڈیولپ نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو قابو کر کے اطاعت تابعداری کے چکر میں ڈالا جاتا ہے۔ بچہ چاہے پی ایچ ڈی پاس ہو، بچے پیدا کر رہے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وہ پوتے پوتیوں والے جو ہوتے ہیں نا، دادا گھر کا، وہ روب چلا رہا ہوتا ہے، اس بچے کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے، اپنے بیٹے کو جو خود بچوں والا ہے۔ تو حالانکہ سیلف رسپیکٹ کا تعلق ہے ان چیزوں سے، لیکن ہمارے ہاں یہ تصورات چلتے ہیں، بڑے کو بڑا ایک ہی گھر کا بندہ ہے جو فیصلے کر رہا ہے، باقی سب جو ہیں اس کے فیصلے چاہے غلط ہیں یا صحیح ہیں وہ مانتے ہیں، جو ہمارے سسٹم ہے، جو روایتی جو ہمارے معاشرے کے ہیں۔ تو ان تمام تصورات کا جو ہمارے پرانے تھے اس وقت، یہ اولڈ برین سے ریلیٹ کرتے تھے، اس اولڈ برین سے جس کے اندر ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا بچے کا یا انسان طرف۔ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، جو آپ کا جذباتی فیصلہ ہے زندگی کے لیے۔ اول تو اس فیصلے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس فیصلے میں جب جذباتی طور پہ ایک کپل ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک ہارمونل پیکیج میں آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف ذہنی نہیں، جنسی طور پہ بھی اٹریکشن کا سبب ہوتے ہیں۔ اور جب جنسی اور ذہنی دونوں، جنس تو بذات خود ایک ہارمون کا پیکیج ہے، جب آپ کا تعلق ایک ایسا ہارمونل تعلق بن چکا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ بات ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ اس لیے ڈیسیجن لیں گے کہ آپ منافقت نہیں کریں گے، یا آپ، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب ہیر رانجھا کے لیے وہ جا سکتی تھی، جھوٹا ہو یا سچا ہو واقعہ، لیکن ہمارا واقعہ ہے نا وارث شاہ کا،
کہ جس پہ لوگ مائی ہیر پہ کیا وہ تلاوت قرآن سکھانے جاتی تھی رانجھا کو کچے گھڑے پہ بیٹھ کے، وہ جاتی تھی، حالانکہ اسے نہیں پتا تھا کچا گھڑا جو ہے وہ ڈوب بھی سکتا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جو سسی پنو کے واقعے طرف آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، جو آپ کا جذباتی فیصلہ ہے زندگی کے لیے۔ اول تو اس فیصلے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس فیصلے میں جب جذباتی طور پہ ایک کپل ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ایک ہارمونل پیکیج میں آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف ذہنی نہیں جنسی طور پہ بھی اٹریکشن کا سبب ہوتے ہیں۔ اور جب جنسی اور ذہنی دونوں، جنس تو بذات خود ایک ہارمون کا پیکیج ہے، جب آپ کا تعلق ایک ایسا ہارمونل تعلق بن چکا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ بات ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ اس لیے ڈیسیجن لیں گے کہ آپ منافقت نہیں کریں گے، یا آپ، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جب ہیر رانجھا کے لیے وہ جا سکتی تھی، جھوٹا ہو یا سچا ہو واقعہ، لیکن ہمارا واقعہ ہے نا وارث شاہ کا، کہ جس پہ لوگ مائی ہیر پہ کیا وہ تلاوت قرآن سکھانے جاتی تھی رانجھا کو کچے گھڑے پہ بیٹھ کے، وہ جاتی تھی، حالانکہ اسے نہیں پتا تھا کچا گھڑا جو ہے وہ ڈوب بھی سکتا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود شادی کی ایک شیعہ سے پاکستان میں، اور جس طرح کی وہ بھی ایک بڑا کیا کہتے ہیں، ایک مضحکہ خیز سمجھ لیں یا قابل ترس سمجھ لیں یا قابل افسوس سمجھ لیں، قابل مذمت کہہ لیں، کہ 4 بچے چھوٹے چھوٹے بیگم تم ہوتے ہوئے وہ صاحب جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں، باقاعدہ بچی کی ٹیچر کے ساتھ جا کے اسکول میں عشق معاشقہ چلتا ہے، بچی جاتی ہے پڑھنے تو وہاں پہ آنکھ مٹکی ہوتی ہے باقاعدہ، اور وہ باقاعدہ سیکٹری تربیت محلے کے اپنے، اور ان کا عشق چلتا ہے، اور وہ شیعہ تھیں۔ خیر وہ اس وقت بڑا شور بچا، پہلے شروع میں ہوا جماعت سے نکل جائیں گے یہ وہ، فوراً بیعت کرا لی کہ ظاہر ہے اچھا، لیکن وہ یہ کہ ہر بندہ جانتا ہے بیعت بس پیپروں پہ ہوئی ہے، وہ عورت بھی اس وقت عشق میں تھی، اور اس نے کہا کہ بس پکڑ لو اس کو، اچھا شادی ہو گئی۔ اب وہ عورت بھی بچوں والی ہے، بچے اس کے کھلے عام، عورت بھی جاتی ہے، تمام وہ شیعوں کی وہ اپنے ان کے جو ہوتے ہیں عقائد کے رسوم و رواج وہ تمام اپنے طور پہ پورے کرتے ہیں، ان کے گھر والے بھی ویسے ہی ہیں وہ، اچھا یہ بھی، لیکن یہ کہ بیعت کی ہوئی ہے نا، اچھا اپنے لیکن دکھانے کے لیے۔ اب وہ خود صاحب نے پوری زندگی جو ہے وہ عیاشی میں گزاری، اپنے پہلے بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں پوری کی، لیکن ہاں دوسری بیوی سے خوب عشق لڑا کے تو جو کیا بچے لیے۔ اب بیٹا جو جوان ہوتا ہے ان کا دیکھ کے اسی طرح کے باپ کو، وہ اب بڑی عمر میں آ کے وہ بھی بیٹا بھی کہتا ہے جب بالغ ہوتا ہے کہ میں نے پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور وہ بھی کٹر احمدی بیٹا نے خود بھی، جو بیٹا ہے وہ بھی بڑے جماعت کے کام کر رہا ہے اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ احمدی، جو اپنی بہنوں کے لیے وہ اتنا سخت مزاج کہ بہن جو ہے وہ احمدی سے باہر شادی نہ کرے، بہن کسی غیر احمدی کو دیکھے بھی نہ، بہنیں میری، لیکن خود جو ہے میری کلاس فیلو ہے وہ غیر احمدی ہے، اس سے کوشش کرتا رہا کہ وہ کہیں بیعت کر لے تو اسے شادی کر لیں، اس لڑکی نے کہا میں نے نہیں شادی کرنی، میری فیملی مجھے مار دے گی۔ تو اب وہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں، جماعت کو نا اپنی امی کو آگے کہتا ہے کہ میں نے پتہ کیا ہے، سارا تحقیق کی ہے جماعت کے عہدیداروں سے فون کر کے، کہ اگر میں اکیلا شادی کرتا ہوں کسی نان احمدی سے تو کیا جماعت پورے گھر کو نکالے گی، کیا مجھے نکالے گی؟ تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ صرف مجھے ہی نکالا جائے گا، اور کسی کو طرح کے بے شمار واقعات میری آنکھوں دیکھے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہ میں نے ایک واقعہ بتایا آپ کو۔ تو یہ میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو استعمال ہے نا، یہ مین میڈ سوسائٹی ہے، مرد کا، ان کا اوپر سے خدا جو بیٹھا ہے وہ بھی مرد کے لیے ہر جو ہے حکم جو ہے مرد کی مفاد کا حکم دیتا ہے، جو خلیفہ ہے وہ بھی مرد کے حق کے حق میں بات کرتا ہے، جو مربیان ہیں وہ بھی فیصلے مردوں کے حق میں دیتے ہیں، امیر اور ناظران بھی مرد کے لیے بنے وہاں پہ موجود ہیں، تمام معاشرے۔ عفاف میم بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے جانکاری دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے لیے یہ باتیں سفیشینٹ ہیں اور مور دین انف ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میم کہ اگر ایسا معاملہ ہے اور پریکٹیکل میں ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان بات چیت بھی چلتی ہی ہے، اور جیسے کہ آج کل بہت زیادہ جدید نظام ہو گئے ہیں، فون لے لیجئے، فون کالز لے لیجئے، واٹس ایپ لے لیجئے، ویڈیو کالز لے لیجئے، یا جو کچھ بھی ہیں، اور آپس میں وہ بات چیت میں کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہی نیوٹرل نظریہ رکھتے ہیں، تبھی وہ اس معاملے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو لڑکی ہے خاص طور سے، وہ احمدی جماعت نظام کے ایسے مائنس پوائنٹس بتاتی ہے جو اس کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی بھی فیملی کے ساتھ ہوں گے تو وہ آدمی پوری زندگی بلکہ قبر میں جانے تک بھول نہیں سکتا ہے، اور وہ خود یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ادر دین قادیانیز میں ہو، اور ایسا اسے معاملہ ملتا بھی ہے۔ بٹ لڑکا بھی ظاہر سی بات ہے کہ غیرت مند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں میرے پاس جھوپڑی ہے، یا یہ کہ میں سائیکل، بائی سائیکل ہے، سائیکل پہ میں چلتا ہوں، جو بھی کچھ ہوں میں ہوں، اور میں چاہے دو پیسے کماؤں یا کتنے بھی پیسے کماؤں، اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھاؤں گا، پیار محبت رکھوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو دونوں طرف سے ایسا کوئی پریشر ہو، نہ لڑکا چاہے نہ لڑکی چاہے کہ بھائی آپ بیعت فارم کے چکر میں پڑو، ڈرامہ کرو، یہ کرو وہ کرو، پلس اب سوال یہ ہے کہ بھلے ہی وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوں، بٹ کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس لڑکی کی کمیونٹی میں کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا پاسیبلٹی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد ایک شکنجا یا ایک سرکل سا بنانا شروع کرتے ہیں، اور اسے طرح طرح کے اس کو مائنڈ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی قادیانیز بیٹر ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور پھر طرح طرح کے لالچ یا بہت بڑے مال و دولت والے رشتوں کی پیشکش کرتے ہیں اس کے سامنے، بٹ وہ احمدیت کے ہی ہوں، احمدی نظام جماعت کے ہی ہوں۔ تو میرا سوال ایک یہ ہے، کیونکہ بات لمبی تو کتنی بھی کرتی چلے جائیں، کیونکہ آپ خود ایک لیڈی ہیں، آپ خود ایک بچی رہی ہیں، خود آپ جوان بھی رہی ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، اور ایسا مائنڈ بھی آپ کو ریڈنگ کرنے کی بہت زیادہ وہ ہے۔ تو لڑکی اگر ایک دفعہ اقرار کر چکے کہ جی ہاں وہ لڑکے سے شادی کر رہی ہے اور کرے گی، اور سب لوگوں کے اس میں ان فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ اصولاً بنیادی انسانی حق تو یہی ہے کہ جو انسان، جو میں نے بتا دیا کہ پارٹنر چننے کا حق اسی انسان کو ہے، اور کہ جو جس کی زندگی ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے، اس نے اپنے طور گزارنی ہے، اپنا پارٹنر خود چننے کا اس کو حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے۔ اب جب یہ حق مار لیا تو اس کے بعد آپ جتنے مرضی اوپر ٹاپنگ ڈالتے جائیں، یہ پیزے کے اوپر جتنی مرضی ڈالتے جائیں، اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے۔ اصولاً تو اس کا حق ہے، اسی طرح جو میں نے پہلے بتا دیا، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی اس کا حق ہے، اس نے اگر چھونا ہے تو اس کو آف کورس بنیاد بالکل سچی، کھری اور کلیئر ہونی چاہیے۔ انسان کی جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ فطری معاملات ہیں، اس میں مذہب ایک غیر فطری چیز ہے، اس میں عقائد جو ہیں غیر فطری ہیں، اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور رشتے ناتوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی رشتے ناتے میں دیکھیں، انسان جو ہے کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ انسان سوچ سمجھ کے اپنا نظریہ بدلے یا رکھے۔ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں تو آپ اس طرح اگر میں پیدا ہوئی کسی گھر میں، یہ میرا اختیار نہیں تھا، میں پیدا ہو گئی، میرے پیدا ہونے کے 7 منٹ کے بعد میرے سر پہ عقیدہ مسلط کر دیا گیا جو میرے آبائی عقیدہ تھا، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد مجھے اس کی تربیت دی گئی ایک اسی جو ایک مخصوص ڈھنگ میں، پیچھے کتنے برس دیتی، اور مجھے ایک ایسا روبوٹ بنا دیا گیا عقیدت کا جس میں میرا کوئی اختیار نہیں، میری کوئی شعور نہیں۔ جب میرا شعور ڈیولپ ہوتا ہے، مجھے اندر سے ملامت کرتا ہے یا اندر سے مجبور کرتا ہے، تحقیق تجسس ہوتا ہے، سوال اٹھتے ہیں، تو جیسے تیسے میں نے جو اپنی جب چمڑی اتارتی ہوں والی جو مجھ پہ مسلط کی گئی، وہ بھی کم کربناک لمحہ نہیں ہوتا، آپ یقین مانیں۔ میں ان چیزوں سے گزری ہوں خود سے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس سے زیادہ کربناک لمحہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اپنی چمڑی خود ادھیڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ جو عام لوگ کہہ دیتے ہیں نا بڑے آرام سے کہ شاید ہم لوگ جو ہیں بڑے شوقیہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، یا ہمیں شوق ہے طنز کرنا، تنقید کرنے کا، یا ہم کوئی شہرت کے خواہاں ہیں، یا ہمیں کوئی فنڈنگ مل رہی ہے، ان عقل کے اندھوں نے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی، انہیں اس کرب کا اندازہ نہیں ہے جس سے ہم لوگ شعور حاصل ہونے کے بعد پل پل گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بغیر کرب کے یہ بات نہیں کرتے۔ تو جب آپ ایک کام ہی کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر بات کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک بات اور ضمناً بتاتی چلوں، میں پاکستان گئی تھی کچھ 6 برس پہلے، تو بچیاں ساتھ تھی، میرے بچے میرے، تو بیٹیاں تو خاص طور پہ وہ پہلی دفعہ، بچے پہلی دفعہ گئے تھے پاکستان، جب سے پیدا ہوئے تھے پاکستان انہوں نے دیکھا نہیں تھا، پڑھنے میں مصروف رہے، تو اتفاقاً جانے کا ہوا،
تو جس طرح فیملی اس کو پریشانی ہوتی ہے نا، عموماً پاکستان میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم مذہب سے دور ہیں، ہمیں عقل نہیں ہے نا، مطلب ہم نے بچے پتہ نہیں، بچے وہاں رہنے جاؤ تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوراً خاص طور پہ احمدیوں میں کہ فوراً جماعت کی تعلیم دے دو، فوراً بچوں کو احمدی بنا لو، بچے باہر کے آئے ہیں، باہر پتہ نہیں انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو جاتے ہی نا ان کے اوپر بھی ایسی مسلط کر دیا گیا کہ انہوں نے فوراً جاتے ہی قرآن پڑھاؤ، ایک دفعہ پھر قرآن پڑھاؤ، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، جماعت کی تربیت دو، یہ کرتے کرتے تو ربوہ میں ایک مربی تھا نوجوان، اس کو 10,000 روپے ماہانہ لگا دیا گیا کہ بچوں کو آ کے قرآن جو ہے نا ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھائے بٹھا کے بچیوں کو، اور ساتھ ہی نا وہ دینی تعلیم بھی دے، کیونکہ وہ بات میرے سے وہاں پہ پاکستان میں جائیں اب جوائنٹ فیملی میں تو آپ کے مشورے کب چلتے ہیں، وہ تو پھر اوپر ان کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں سارے بڑے بزرگ، تو چل پڑا مربی صاحب 2 دن آئے، 2-3 دن، تو میں بڑی حیران اس بات پہ کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے ہیں، مربی نوجوان کی ساتھ ماں ہے بیٹھی ہوئی، یہاں پہ میری بیٹیاں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کی عمر 16 سال ہے، ایک کی 14 سال ہے، مجھے بھی ساتھ بٹھاتے ہیں، ساتھ ان کی دادی بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مطلب گھر کے تمام لوگ جو ہیں ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور پڑھنے والی 2 بچیاں ہیں اور ایک پڑھانے والا ایک ہے، مربی صاحب کوئی بات کرتے ہیں جو تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، بچوں کو پڑھنے کا ایک تو ماحول نہیں ہے، ان کو سٹریٹ بات کی عادت ہے، تو آپ ایسے کریں کہ یہاں بچے بیٹھے ہیں، ہم گھر میں ہی ہیں نا بیٹھے ہوئے، تو بچوں کو ان کو یہاں بیٹھنے دیں، باقی جو بار بار باتوں سے میں وقت لگاتے ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر دیں، تو صرف بچے پڑھیں اور تو آگے سے جواب ملا نہیں جماعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی لڑکیاں آتی ہیں اور ہمارے نوجوان مربیوں کو ورغلا کے لے جاتی ہیں، اس لیے جماعت کے ساتھ پہلے پچھلے کافی دنوں یہ ہوئے ہیں تجربات ایسے کہ باہر کی لڑکیاں جو ہیں ان کے ساتھ مربی ہمارے بھاگ گئے ہیں، تو ہم نے اس لیے جماعت نے یہ جو ہم نے اصول لگایا کہ باہر سے کوئی بھی بچیاں آئیں گی ان کو پڑھانا ہوگا تو ساتھ تمام بزرگ گھر کے بیٹھیں گے، آپ سوچیں میں نے اس وقت جب یہ بات سنی تو میں نے اگلے دن چھٹی کروا دی، میں نے کہا بھاڑ میں گئی ایسی دینی تعلیم، جب آپ کو اپنے کردار کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو کیا کرنا ایسی تعلیم کا جو آپ کا کردار نہ مضبوط کر سکے، کیا رٹے لگانے سے آپ لوگ یہ دیکھ لیں، یہ صاحب جو ہیں 73 ایئرز اولڈ ہے نا، یہ ہمارے یہاں کینیڈا کے رہنے والے ہیں، جماعت کے عہدوں پہ ہیں ابھی تک، اور ان کے اوپر پیچھے کتنی بار جو ہیں کیسز چل چکے ہیں چائلڈ مولیسٹنگ کے، یہ دیکھیں آپ کی خبر جو بھیجی ہے، اور یہ ایک معروف لونڈے باز مشہور ہیں، لیکن جب بھی یہ جیل سے ضمانت کرا کے آتے ہیں کیونکہ وکیل کرتے ہیں پیسے والے ہیں، اور جب بھی یہ واپس آتے ہیں تو ان کو بچوں کے ساتھ کام پہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب بھی جتنے ان کے وکٹم ہیں وہ بھی ان کے قریبی ہیں، باہر نہیں کرتے یہ، اور قریبیوں کے اوپر تو آپ پریشر ڈال لیتے ہیں نا کیونکہ آپ کے کزن کے بچے، آپ کے بھائیوں کے بہنوں کے بچے ہیں، تو وہ ایک ان پہ تو آپ پریشر ڈال کے خاموش کروا لیا، اور وہ بھی پاکستانی احمدی ہوں گے تو وہ تو لے لیں گے کیس واپس، اور اسی طرح کتنے کیس کر چکے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے کینیڈا میں، تو آپ سوچیں کہ ہم کون سے دھوکے میں خود کو رہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ابھی کئی خبریں اور مل جائیں گی، گوگل پہ جائیں، میں نے آپ کو ایک خبر بھیجی ہے، آپ گوگل پہ جائیں آپ کو مزید بھی مل جائیں گی ان کی تفصیل، اور یہ بڑے معروف ہیں یہاں پہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی عام، مجھے یہاں شوق نہیں ہے کسی کو بدنام کرنے کا یا بیٹھی ہوئی کسی کی میں یہاں بیٹھی بخیل جھیڑ رہی ہوں، وہ باتیں بتا رہی ہوں جو موجود ہیں ہر معاشرے میں ایز دا وے اٹ از، آپ بھی کوئی افق سے نہیں اترے، آپ بھی کوئی آسمان سے ٹپکی مخلوق نہیں ہے، آپ میں بھی وہی کرتوت ہیں سارے جو باقی کسی بھی انسان میں ہیں، لیکن پھر دوسروں سے نفرت یا دوسروں سے کیا معنی رکھتی ہیں، صرف عقیدے کی بنا پہ حقوق مارنا، انسانوں کے عقیدے کی بنا پہ نفرتیں بانٹنی جو ہے ان کا جو ہے دھندا اب بند ہو جانا چاہیے، صرف اتنی سی بات ہے، ان دھندوں کو اب بند ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو یہ ہم افاف میم پیور ڈسکشن گروپ کی اپنا ایک نظام ہے اور فیملی ممبرس کی طرح ہمیشہ میں نے ڈیل کیا ہے سبھی ممبرس کو، اور یہ ٹاپک میں نے خصوصی طور سے آپ سے اس لیے پٹ اپ کیا تھا یا اٹھایا تھا کیونکہ یہ میرے سے ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں ہی ممبرس اسی گروپ میں ہیں، اور ان دونوں ہی طرف سے وہ رابطہ میرے سے مستقل قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان دونوں نے الگ الگ سوالات کیے ہیں اور ایک نئی ڈیولپمنٹ مجھے بتائی ہے،
اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ، اور وہ چاہتے ہیں کہ عفاف میم ہی اس ریگارڈنگ صحیح صلاح جو ان کو اچھی لگتی ہو وہ دیں، تو میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں پلیز۔ عفاف میم، میری جانکاری میں ابھی یہ بات لائی گئی ہے کہ جو اس معاملے میں جو کیس میں آپ کے سامنے پٹ اپ کر رہا ہوں، اب ان لوگوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ مذہب اسلام میں تو یہ روایات ہیں 1400 سال پہلے یعنی ہسٹری ہے، اور اب بھی ہم نے کافی سنا ہے اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ اس طرح کی شادی بیاہ ہوتے ہیں، چاہے وہ آپس میں انٹرسٹڈ بھی ہونے لگے، تو ایج ڈفرینس کو پہلی نظر میں یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے دونوں ہی سائڈ سے، یعنی کہ لڑکے کی سائڈ سے اور لڑکی کی سائڈ سے، کہ اس معاملے میں جس کا پرٹیکولر ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، لڑکی کی ایج کم ہے، حالانکہ میچورڈ ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، لڑکا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ لڑکی کی جو ایج ہے نیئر اباؤٹ آپ 30 مان لیجئے، اور اس کو میچورڈ مائنڈ اس کا کافی ہے، اور اس کا ذہن بالکل ایسے سمجھداری اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ ذہانت اس میں اتنی ہے کہ جیسے 50-60 ایئرس آف ایج والے میں بھی شاید کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ بٹ یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکا اس سے کافی بڑا ہے، ایج ڈفرینس کافی ہے، اور لڑکے نے جب اس کو اس بات کی طرف دھیان دلایا، جب اس کی شروعات میں بات چیت ہوئی کہ بھائی میرا اور آپ کا ایج ڈفرینس ہے، اور آپ اپنی ایج کے سیکشن میں دیکھیں اور آپ کو اپنی ایج کے رشتے مل جائیں گے، تو لڑکی نے اوپنلی یہ کہا کہ اس کو ایج ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو جیسا ساتھی چاہیے تھا وہ اسے اس کے روپ میں مل رہا ہے۔ تو ان دونوں نے اوکے کیا اور بات چیت آگے چلتی چلی گئی۔ تو اب وہ لڑکی یہ بات پٹ اپ کر رہی ہے جب سے اسے کچھ رشتوں کی آفر دی گئی ہے اس کی اپنی کمیونٹی میں، اور ظاہر سی بات ہے وہ پیسے ہیں، مالدار ہیں، بٹ اسی کمیونٹی کے ہیں جس سے وہ نکلنا چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی ایج کے آس پاس کے وہ رشتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی بھی پوچھ رہی ہے اور لڑکا بھی کہہ رہا ہے، لڑکا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو لڑکی چاہتی ہے مجھے تو کوئی دقت نہیں، جیسا وہ فیصلہ لے میں تو ہر فیصلے میں ساتھ ہوں۔ تو لڑکی نے خصوصی طور سے عفاف میم آپ سے جواب مانگا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اتنا میچورڈ مائنڈ ہے کہ اسے اپنے سے تھوڑا زیادہ ہی ایج کا بندہ چاہیے تھا، تو وہی اسے ملنا چاہیے، اور اب اس کے سامنے جب ایسے آپشنس بھی رکھے جا رہے ہیں کہ اس کی اپنی ایج کے لائن میں یا ایج کے آس پاس کا لڑکا مل رہا ہے، تو کیونکہ اب تک فزیکل ملاقات کرنی چاہیے اسے آپس میں۔ اس طرح کے معاملات میں جو ہے یہ جو بینیفٹس ہیں نا وہ نہیں کاؤنٹ ہوتے کہ ایج کے، جب آپ کی ذہنی ہم آہنگی کا تعلق ایج سے نہیں ہوتا، میچورٹی سے ضرور ہوتا ہے لیکن ایج سے نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں 18 میں میچور ہو جاتے ہیں، جو جرنلی ایک کنسیپٹ ہے دنیا کا، اس وجہ سے لیگل ایج 18 تصور کی جاتی ہے، لیکن 18 کی عمر میں بھی آپ کو بہت سے بیوقوف ملیں گے، 25 میں بھی ملیں گے، 30 میں بھی ملیں گے، لیکن اسی طرح آپ کو وہ بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو جلدی عمر میں میچور ہو جاتے ہیں، اور ان کا پھر جو میچ ہے وہ اپنی ایج گروپ میں ملنا ممکن نہیں رہتا۔ اس دوران اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ ان کا میچ جو ہے اس ایج گروپ میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ذہنی ہم آہنگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا میچورٹی لیول جو ہے وہ اس ایج کا ہے۔ اب وہ اپنے حساب سے اگر اس کے ساتھ ہی ہے، یا اگر اس کو لگ رہا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس کے طرف ہی رہنا چاہیے اور اس کو مزید ٹائم دینا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو مزید، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ فوراً فیصلہ کر لیں، لیکن وقت لیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ جو کرتے ہیں، لیکن کرے وہی جو آپ کا ذہنی گروپ ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ذہن کی جو ایج ہے وہ جسم کی ایج کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوتی کبھی بھی۔ جو اگر مرضی ہے، میں مرضی کی بات کر رہی ہوں، جبرن نہیں بات کر رہی، اگر ہم جبرن کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں عموماً یہ جو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی نابالغ لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بالغ ہو گئی، مطلب بالغ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ پہلی دفعہ پیریڈ آ گئے تو بچہ پیدا کر سکتی ہے، مطلب اس طرح کے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے، سوچ سمجھ کے اور وقت لے کے کرنے چاہیے، اور اور اس میں ہمیشہ جو فوقیت ہے وہ اپنی ذات کو دینی چاہیے کہ آپ کی ذات کا میچ کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا میچ کیا ہے، آپ کی ذہن کس طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ اور یہ جو عمر کا گیپ ہے یہ صرف جسم کا گیپ ہے، اگر جنس کے ساتھ تعلق ہوتا تو میں اس کو ڈیفرنٹ ڈیل کرتی، لیکن یہاں پہ بات ذہن کی ہے تو گیپ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذہن کی بات ہو تو یہ یاد رکھیں پھر عمر کوئی معنی نہیں رکھتی،
کیونکہ یہ آپ کے ذہن کا لیول ہے، آپ کی ایج گروپ وہ ہے تو آپ کا وہیں جھکاؤ ہوگا۔ اس طرح کے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے اور وقت لے کے کرنے چاہیے، اور اس میں ہمیشہ جو فوقیت ہے وہ اپنی ذات کو دینی چاہیے کہ آپ کی ذات کا میچ کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا میچ کیا ہے، آپ کی ذہن کس طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ اور یہ جو عمر کا گیپ ہے یہ صرف جسم کا گیپ ہے، اگر جنس کے ساتھ تعلق ہوتا تو میں اس کو ڈیفرنٹ ڈیل کرتی، لیکن یہاں پہ بات ذہن کی ہے تو گیپ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذہن کی بات ہو تو یہ یاد رکھیں پھر عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ آپ کے ذہن کا لیول ہے، آپ کی ایج گروپ وہ ہے تو آپ کا وہیں جھکاؤ ہوگا، آپ کا کشش وہیں ہوگی۔ یہ تو مطلب ایک تھینک یو ویری مچ، اتنا بہت ہے۔ آئندہ صحیح آگے کبھی سوال کوئی ہوا میں یہیں پہ ہوں، آپ جب مرضی چاہیں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ باقی مقصد یہی ہوتا ہے ان باتوں کا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مزید ان باتوں میں زندگیاں برباد کرنی یا بند کر دی جائیں اور انسانوں کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے، ان کو آکسیجن فراہم کی جائے، نہ کہ ان کا سانس بند کیا جائے۔ تو یہ جو تمام معاملات ہوتے آئے ہیں پہلے یا ہو رہے ہیں اب بھی ایک تسلسل سے، وہ ہماری سانسیں بند کرنے کے مترادف ہیں کہ ہمیں جینے سے اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ سانس لینا محال ہوا ہے۔ تو یہ اب اگلی نسلوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ تمام فطری رشتے جن پہ ہماری زندگی کی بنیاد کھڑی ہے، جن کی ساتھ ہماری سانسیں وابستہ ہیں، جو ہم جن کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، وہ ہمارے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ افاف میم، مغل میم اور سبھی ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن کو مخاطب کر کے میری یہ لاسٹ آڈیو ہے اس پروگرام کی کہ مغل میم آپ ماشاءاللہ لائیولی موجود ہیں اس پروگرام میں اور میکزیمم چیزیں آپ نے سن لی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ احمدیز کمیونٹی کے لوگ جو میں دو چار سوالات کر رہا ہوں ان کے لیے آگے نہیں آ پا رہے ہیں، اور میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ ایک نیوٹرل نظریے کا مسلمان احمدی جماعت نظام کو جوائن آخر کیوں کرے؟ وہ اپنے معاملات اپنے پلس پوائنٹس رکھیں اور امیر فیصل جیسے نیوٹرل آدمی کے سوالوں کے جواب دیں۔ میں نے ان کو کئی بار اس ریگارڈنگ بتایا کہ احمدی جماعت نظام میں آپ لوگوں نے جو شادیوں پہ بین لگا رکھا ہے اس کو آپ ڈیفینڈ کریں یہاں پہ اوپنلی، بٹ وہ سامنے نہیں آئے اور طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں مجھے ایک تجربہ یہ ضرور ہوا ہے، میں سب کے سامنے شیئر کر دوں تاکہ اس پروگرام میں ریکارڈ رہے، کہ ایک احمدی جماعت نظام کی لیڈی نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے شروعات میں شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں عفاف میم کو اور وجیحہ میم کو زیادہ جانتا ہوں گا یا میری کبھی ان سے بات چیت ہوئی ہوگی، تو انہوں نے اس نظریے کے ساتھ شاید یہ اوپنلی بات چیت کی، قبول کیا تھا کہ عفاف میم، بلکہ انہوں نے تو اسپیشلی وجیحہ میم کا نام لیا تھا کہ وجیحہ میم جتنی باتیں کرتی ہیں اگر وہ اس سے 1000 گنا زیادہ کریں تو وہ کم ہیں۔ اور ان کی عفاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، یہ مجھے کسی پرسنل نے گائیڈ کیا ہے اور وہ ویڈیو بھیجی ہے، اور یہ کہا ہے اس میں جو شروعات کی لائنز ہیں اور جس طرح کی تاکید کی جا رہی ہے لڑکی کو، تو وہ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا وہ احمدی جماعت سے ریلیٹڈ ہیں کہ قوام لفظ یوز کرتے ہیں احمدی مربیان سے لے کر خلیفہ جی تک، اور ہمیں کیا بتاتے ہیں، قوام بتاتے ہیں، اور قوام کا مطلب انہوں نے بتایا کہ جسٹ لائک سلیوز۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی خود اعتراض پہ اٹھتی ہے، خود ان لائنز کو اپنے حساب سے گاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے، کمنگ ہونے والے ہسبینڈ سے محبت اور عقیدت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور جو کچھ بھی بتاتی ہے تو ان کی خواہش ہے کہ ہم لوگ تو یہ بننا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک میری اپنی پرسنل بات ہے تو میری نیک خواہشات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بالکل اپنے آپ کو برابر کا انسان سمجھیں، برابر کا رشتہ سمجھیں، اور میاں بیوی کی طرح فیتھ فل کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کے کمنٹس بھی چاہیے گے جب آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ بات ہے کہ یہ کون سی نئی شریعت ہے امیر فیصل صاحب؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نئی شریعت نہیں لے کے آئے، تو یہ کون سی نئی شریعت ہے؟ آپ کو نئی شریعت نظر نہیں آئی کہ ان کی یہ نئی شریعت ہی تو ہے کہ بھئی احمدیوں کے رشتے صرف احمدیوں میں ہونے چاہیے؟ کس حساب سے؟ کوئی اخلاقی جواز، کوئی قانونی جواز یا کوئی اسلامی جواز ہے اس بات کا؟ ایک بھی نہیں۔ لیکن دیکھیں کس ڈھٹائی سے فرما رہے ہیں کہ احمدیوں کے رشتے صرف احمدیوں میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ چلتا رہے، اس لیے کہ آپ کا کاروبار چلتا رہے، اس لیے کہ آپ کا دھندا چلتا رہے۔ یہ انسانوں کے جو ہے یہ مجرم ہیں، انسانی حقوق کے یہ سب سے بڑے غاصب ہیں۔